खुशखबरी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ हम आपका राब्ता खुदा से कराने में मदद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शाया कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। ये इससे बड़ा कोई और एजाज़ हो नहीं सकता कि खुदा के कलाम की बातों को, खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया जाए। और एक नए पैगाम के साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो नए अहदनामा में से है मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। इंजील बमुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनें। खुदा के कलाम में लिखा है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है होप इन द रेजरेक्शन, या जी उठने में उम्मीद। यीशु मसीह के जी उठने से बनी नो इंसान को उम्मीद मिली है, और ख़ास तौर पर ईमानदारों के पास एक बहुत बड़ी उम्मीद उन्हें हासिल है, और ये यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बायस है। और मैं महसूस करता हूँ खुदा जहाँ भी मुझे खुदा लेकर जाता है कलाम सुनाने के लिए, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मैंने ये फ़ील किया है, देखा कि इंसान की ज़रूरत आज तकरीबन एक जैसी है। अगर मायूसी या डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी पाकिस्तान के अंदर है तो ये पूरी दुनिया में है। ये अमेरिका के अंदर है, ये कोरिया के अंदर है, ये फिलीपीन के अंदर है, ये नेपाल के अंदर है, ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर चैलेंज लोगों को दरपेश है कि लोग डिस्करेज्ड हैं, मायूस हैं, हौसला शिकन हो चुके हैं मुआशरती प्रॉब्लम्स की वजह से, इश्यूज़ की वजह से। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जी उठना हमें उम्मीद देता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु के जी उठने में उम्मीद कैसे हमें मिलती है। कहते हैं कि इनकरेजमेंट इज़ द ऑक्सीजन ऑफ सोल, यानी कि ये जो हौसला अफजाई है ये रूह की ग़िज़ा है, ये उसकी रूह की ऑक्सीजन है, उसके लिए तवानाई का काम करती है। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि जी उठने से हमें कैसे उम्मीद मिली है। अभी आपने कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा सुना है, यहाँ पर इंतहाई बड़ा दुनिया की हिस्ट्री का इवेंट हुआ है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि एक शख्स जिसे दुख देकर, जिसे हर तरह से ज़दोकोब करके मसलूब कर दिया गया, सलीब दे दिया गया, और उसके बाद वो कब्र के अंदर है और कब्र के बाद वो जी उठा है। तो यीशु मसीह का जी उठना हमें उम्मीद किस तरह से देता है। ये औरतें जो हफ्ते के दिन यीशु मसीह को की कब्र पर नहीं गई, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र जो हफ्ते के रोज़ यहूदी कानून के मुताबिक वो कब्र पर नहीं जा सकती थी।
یہ خواتین، یہ عورتیں بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھیں کہ کب سبت ختم ہو اور یہ جا کر یسوع مسیح کو ملیں، یسوع مسیح کو دیکھیں۔ تو کلام بیان کرتا ہے، خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ خواتین صبح سویرے اٹھ کر قبر پر پہنچی ہیں، پو پھٹتے وقت قبر پر پہنچی ہیں۔ اور پو پھٹتے وقت یہ قبر پر جب پہنچی تو وہاں پر میرا خیال ہے آپ سب بھی اس سے متفق ہوں گے کہ یہ عورتیں زندہ مسیح کو دیکھنے نہیں گئی ہیں۔ یہ عورتیں مردہ کو ڈیڈ باڈی کو خوشبوئیں لگانے گئی ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر پہنچی ہیں۔ لیکن جب وہ قبر پر پہنچی ہیں تو حالات فرق ہیں۔ لکھا ہے کہ جب فرشتہ نے عورتیں قبر پر پہنچی ہیں تو فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، اور وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ خواتین کو، عورتوں کو شاید یہ بات یاد نہیں تھی۔ شاگرد شاید اس بات کو بھول چکے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جی اٹھے گا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے عورتوں کو بڑا سرپرائز دیا، بہت بڑا سرپرائز دیا۔ جی اٹھنا امید بخشتا ہے۔ خداوند کے جی اٹھنے میں بہت بڑا سرپرائز ہے۔ خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کو سرپرائزز دیتا آیا ہے، اور بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے باعث یہ دنیا کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ کہ آپ زندگی میں سرپرائز کی تلاش میں ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سرپرائز ملے، آپ کو کوئی حیران کن آپ کی زندگی میں کام ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کے نزدیک کوئی چیز ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ کیسے جی اٹھنا ہمیں امید دیتا ہے؟ تو پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک شاگردوں کو اور دیگر لوگوں کو دکھائی دینے کے بعد آسمان پر گئے، تو مسیح خداوند نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار تمہیں بخشوں۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح گیا اور اس کے بعد روح القدس نازل ہوا۔ میرا سوال ہے کتنے لوگ تھے جو اس وقت دعا کر رہے تھے جب روح القدس نازل ہوا؟ 120 لوگوں کی جماعت اس وقت دعا کر رہی تھی اور روح القدس نازل ہوا۔ جی اٹھنے کے اندر یہ امید ہے، جی اٹھنے کے اندر یہ سرپرائز ہے کہ 120 لوگ، بائبل فرماتی ہے 3000 5000، یہ بڑھتے جا رہے ہیں لوگ۔ پہلے دن 3000 روح القدس جب نازل ہوا، پھر 5000 ہو گئے، اور پھر بے شمار ہو گئے، اور آج دنیا کے اندر 2.3 بلین یعنی کہ 2 ارب 30 کروڑ کرسچنز ہیں۔ دنیا کا ہر تیسرا یا اس سے زیادہ جو شخص ہے وہ مسیحی ہیں۔ اس سے بڑی حیران کن کوئی بات ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی امید ہو نہیں سکتی۔ آپ کی ڈسکریجمنٹ، آپ کی پریشانی، آپ کی مایوسی، آپ کا دکھ مجھے نہیں پتا کتنا بڑا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے اندر بڑی امید ہے۔ کوئی بھی آپ کا غم اس امید کے مقابلے میں نہیں ہے۔ 120 لوگ 2 ارب 30 کروڑ لوگ آج بن چکے ہیں، یہ جی اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ پھر کلیسیا چائنا سے بڑی ہے، کلیسیا یورپ سے بڑی ہے، کلیسیا امریکہ سے بڑی ہے۔ اگر آپ امریکہ، یورپ اور چائنا کو اکٹھا کریں تو کلیسیا ان سے بھی بڑی ہے۔ کلیسیا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے، انسانوں کا سب سے بڑی جماعت ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ جی اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی چرچ سے بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی چرچ سے بڑا گروپ لوگوں کا نہیں ہے۔ 12 جو ہیں وہ بڑھتے کتنے ہو چکے ہیں آج؟ تو میرے عزیزو، جی اٹھنے کے اندر اتنی بڑی امید ہے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا
डरो नहीं। मैं जानता हूं कि फरिश्ता ने औरतों से कहा कि डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहां नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा और इस जी उठने ने दुनिया को उम्मीद बख्श दी। आज जो उम्मीद आपके पास है वो दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है। आज जो उम्मीद जी उठने ने आपको दी है, जो आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना खुदावंद कबूल करते हैं, वो किसी के पास नहीं है। आपका चैलेंज, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी, आपका दुख, आपकी बीमारी आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन जी उठना मुझे ये उम्मीद देता है, जी उठना आपको उम्मीद देता है कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। कितनी भी बड़ी आपकी मुसीबत क्यों नहीं है, यीशु मसीह जो जी उठा है उसको हल करने में वो कादिर और मेहरबान है। इसलिए डिस्करेज ना हो, हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। जी उठने ने हमें ये उम्मीद बख्शी है। तो जो उम्मीद आपके पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। मैं आज 6 वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो 6 उम्मीदें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो हमें यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से मिली है। पहले नंबर पर यीशु मसीह के जी उठने के अंदर ये उम्मीद हमें मिली है, या ये यीशु मसीह के जी उठने ने हमें उम्मीद दी है कि वी हैव बीन कंप्लीटली फॉरगिवन, कि हम मुकम्मल तौर पर हमारे गुनाह मुआफ हो चुके हैं। गुड न्यूज़ ये है कि खुदा ने हम सब को, जो उसके बेटे यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दिया, हमें मुआफ़ी हासिल है। और कलाम मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 103 के अंदर कि वो हमारे तमाम गुनाहों को, खताओं को बख्श देता है। खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है और ये उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुआ है। जब वो सलीब पर था उसने नारा बुलंद किया, तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि छठा कलमा, इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हो चुका। यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे सारे गुनाह, सारी तकसीरें अपने ऊपर ले ली हैं। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई ख़ता नहीं की थी, वो गुनाह से मुबर्रा था, पाक था, वो गुनाह से वाकिफ़ ना था, लेकिन हमारे गुनाह उस पर लादे गए ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हमारी मुआफ़ी हो सके। आज यीशु मसीह की वजह से हम ये यकीन रखते हैं, हमें ये उम्मीद मिली है कि खुदा ने हमें मुआफ़ कर दिया है। खुदा जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, तो खुदा बाप जब इस दुनिया के अंदर आपको देखता है, वो आपको नहीं, अपने बेटे को देख रहा होता है, क्योंकि बेटे ने आपके बिहाफ पर, आपकी वजह से कुफारा दिया। बेटा आपकी वजह से, मेरी वजह से मर गया। बेटे ने आपकी वजह से और मेरी वजह से सलीबी मौत बर्दाश्त की, इसलिए कि हमारे पास, ताकि हम मुआफ़ी पा सकें। तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जी उठने के वसीले से मुझे ये उम्मीद मिली है, आपको ये उम्मीद मिली है कि खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हम हमारे सारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। दूसरी बड़ी उम्मीद जो जी उठने ने हमें दी है, जो रीज़न है हमारे पास, वो ये है कि वी आर नो लॉन्गर अफ्रेड टू डाई। हम यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से हमारे पास ये ईमान है, हमें ये उम्मीद मिली है कि हम मौत से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदकुशी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का जी उठना हमें ये उम्मीद देता है कि हम भी जी उठेंगे। हम हमेशा कब्र के अंदर नहीं रहेंगे। यीशु मसीह के जी उठने ने हमें दिलेर बनाया है कि खुदावंद यीशु मसीह, हमारा खुदावंद जो जी उठा है, वो हमारी हिफाजत कर सकता है, वो हमें ज़िंदा कर सकता है, वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। शागिर्द इसीलिए शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान तक दे देना गवारा किया, चूँकि वो जानते थे, उन्होंने तजर्बा किया था, वो उसके साथ रहे थे, उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह के पास ये कुदरत है। उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने का तजर्बा किया था, इसलिए वो दिलेर हो गए। पतरस बिल्कुल डरपोक आदमी था, वो यीशु मसीह के जी उठने से पहले
اس کے پاس یہ امید نہیں تھی یا وہ اتنا دلیر نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے اسے دلیر بنایا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے نے اسے یہ طاقت دیا کہ وہ اتنی بڑی 16 ممالک سے آئے ہوئے لوگ عید پینتیکوست کے روز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر اس جماعت کے 120 لوگوں کی قیادت کر رہا ہے کہ یہ لوگ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں۔ کس چیز نے اسے یہ دلیری بخشی ہے؟ کس چیز نے اسے موت کا ڈر اس کے اندر سے ختم کر دیا ہے؟ یہ جی اٹھنا ہے۔ جی اٹھنے نے اسے دلیر بنا دیا۔ بڑی پیاری آیت رومیو 8ویں باب کی 35ویں آیت ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رومیو 8ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خاطر ڈر ختم ہو چکا ہے، اب وہ ڈر کے قبضے میں نہیں ہے، لیکن کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کون؟ مصیبت نہیں، تنگی نہیں، ظلم، یہ ساری چیزیں ایماندار اب اپنی زندگی میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں مسیح ایمان کی وجہ سے۔ تو جی اٹھنے نے یہ ایمان، یہ دلیری پیدا کی ہے۔ تیسری بڑی امید جو جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ we now have God's Spirit in us and with us۔ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے جی اٹھنے کے وسیلے سے۔ اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتا، آسمان پر نہ جاتا، تو کیسے روح القدس ہمارے پاس آتا؟ کیسے ہمارے پاس دلیری آتی؟ کیسے ہم دلیر ہوتے؟ جی اٹھنے کے ساتھ بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس روح القدس ہی نہ ہوتا اگر یسوع مسیح نہ جی اٹھتا، آپ کے گناہ بخشے جانے کی کوئی گارنٹی نہ ہوتی کہ آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتا۔ آپ کبھی بھی دعویٰ نہ کرتے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، کبھی بھی آپ دعویٰ نہ کرتے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح جی نہیں اٹھا تھا۔ اگر یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں، جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے پاس ہے، ہمارے اندر ہے۔ خدا کا روح ہمیں دلیر بناتا ہے۔ خدا کا روح ہمیں روز گائیڈ کرتا ہے، روز ہماری حفاظت کرتا ہے، روز ہمیں گناہ سے روکتا ہے، روز ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کے روح القدس کی وجہ سے روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہوا ہے۔ چوتھی بڑی امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ God will never stop loving us۔ خدا کبھی ہمیں پیار کرنا بند نہیں کرے گا۔ نیور نیور نیور، کبھی بھی خدا کی محبت ہمارے لیے ختم یا کم نہیں ہوگی۔ کبھی بھی خدا اپنی محبت ہم سے دور نہیں کرے گا۔ کبھی بھی خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ کبھی بھی خدا ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ کبھی بھی خدا کی محبت ہمارے لیے کم نہیں ہوگی۔ ایون کہ آپ بھی خدا کو اپنے آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتے۔ کسی نے کہا God made you to love you۔ خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ سے محبت کرے۔ خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ سے پیار کرے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہمیں بلاتا ہے، خدا ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ پالوس جو سول تھا، کیسے خدا نے اسے بچایا، کیسے خدا نے اسے بلایا؟ کہتے ہیں کہ پال واز ریلیجیس ٹیررسٹ، وہ روحانی یا مذہبی دہشت گرد تھا، وہ مسیحوں کو مار رہا تھا، لیکن یسوع مسیح کی محبت نے اسے بلایا۔ جی اٹھے مسیح نے سول آف ٹارسس کو، یعنی کہ ترسس کے رہنے والے سول کو یسوع مسیح نے بلایا۔ اس نے کہا کہ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سول کہتے ہیں خدا تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ میں نے تجھے کبھی نہیں ستایا، میں کیسے تجھے ستا سکتا ہوں؟ تو مسیح خدا نے کہا کہ میں مسیح، وہ کہتے ہیں کون ہے جو اے خدا یسوع مسیح کیسے میں تجھے ستا رہا ہوں؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا جب تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست نے کہا ہو کہ خدا آپ سے محبت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے نے، آپ کے ماں باپ نے کہا ہو سکتا ہے کسی مذہبی رہنما نے آپ سے کہہ دیا ہو، لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جی اٹھنا ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ پطرس کو لے، ہی ڈینائیڈ اینڈ لائڈ، اس نے جھوٹ بولا اور انکار کیا۔ یسوع مسیح کا جھوٹ کا انکار اس نے کیا اور جھوٹ بولا تھا، کہتا کہ میں یسوع مسیح کو جانتا نہیں ہوں، ملامت کر کے، یسوع مسیح پر لعنت کر کے کہ میں یسوع کو نہیں جانتا، وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس کا۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے بھی معاف کیا۔ خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا تو مسیح خداوند پطرس کو بھی ملا، پطرس کو بھی دکھا دیا۔ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، ان کی حفاظت کر، ان کو کھلا، ان کو پال پوس۔ پچھتایا وہ۔ تو خدا ہم سب سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا جتنی خدا ہم سے کرتا ہے۔ پانچویں امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ وی نو دا پرپز آف آر لائف۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، ان کے بارے میں علم ہے۔ خدا آپ سب کی زندگی کے بارے میں منصوبے رکھتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے بارے میں پلانز رکھتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں فکر مند ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، آپ کے بارے میں اس نے پلانز بنائے۔ آپ اس دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بالکل بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ آپ کے پاس آپ کا خداوند آپ سے محبت کرتے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ بے مقصد نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، ہر منصوبہ اس کا آپ کے لیے ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کے منصوبوں کو نہیں سمجھتے اور منصوبوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ڈاماڈول ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اٹھنے نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے بارے میں منصوبے رکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر ایک مقصد ہے۔ آپ بے مقصد کے اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ آئیں میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو دیکھیں اور رومیو 8 باب کی 28ویں آیت اگر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج آپ زندگی میں کون سے حصے میں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے مایوس ہیں آج، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کس دوراہے پر کھڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا آپ کو بھول گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کا میری زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی اس دنیا میں مقصد نہیں ہے، میں بے مقصد ہوں، میں یہاں پر بالکل اکیلا ہوں۔ لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی، کوئی میرے بارے میں خدا کا منصوبہ اچھا نہیں ہے، تو سٹاپ اٹ، غلطی پر ہے، آپ اس کو بند کریں۔ خدا آپ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ دکھوں میں ہیں، اگر آپ کسی دوراہے پر کھڑے ہیں، اگر آپ کسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، تو بھی خدا کا منصوبہ بھلائی کا ہے۔ سب چیزیں مل کر بھلی یا بری آپ کو جو لگ رہی ہیں وہ بھلائی پیدا کریں گی۔ سارے منصوبے خدا کے بھلائی کے ہیں۔ اور میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یرمیہ 29 باب کی 11ویں آیت میں، یہ میری لائف ورز ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے سارے منصوبے، خدا کے سارے خیال آپ کے اور میرے بارے میں ہیں، جتنے ہیں وہ بھلائی کے ہیں، سلامتی کے ہیں، وہ نقصان کے نہیں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، خدا ہمیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتا،
خدا کے سارے منصوبے بھلائی کے ہیں. کہتے ہیں کہ خدا انگریزی بائبل میں ہے کہ میرے منصوبے تمہارے بارے میں بھلائی کے ہیں, یعنی کہ ٹو پراسپر یو ناٹ ٹو ہارم یو. خدا آپ کو نقصان نہیں بلکہ خوشحال کرنا چاہتا ہے, بہتر بنانا چاہتا ہے. سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, چاہے وہ ابھی آپ کو بھلائی لگیں یا نہ لگیں, ان فیوچر وہ بھلائی پر ختم ہوگی. سارے خدا کے منصوبے بھلائی پر ختم ہوں گے. تو میرے عزیزو, پانچویں امید ہمیں یہ ملی ہے کہ خدا کے منصوبے ہمارے بارے میں اچھے ہیں, نیکی کے ہیں. اور چھٹی اور آخری امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو این اٹرنل ہوم ویٹنگ فار اس. ہمارے پاس ابدی گھر ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. آپ کا انتظار ہو رہا ہے آسمان پر. خدا آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہے, آپ جو اس کے بیٹے کے جی اٹھنے پر ایمان لائے ہیں. خدا آپ کو واپس خوش آمدید کہے گا. جیسے اسطیفنس جب اسے شہید کیا جا رہا, وہ کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو خدا کے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. یسوع مسیح اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا. تو میرے عزیزو, جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے پاس آسمانی گھر ہے. ہم آسمان پر جائیں گے, ہم یسوع مسیح کو ملیں گے, اس کو دیکھیں گے. انگریزی کا ایک گیت بڑا پیارا ہے, بیکاز ہی لیوز آئی کین فیس ٹمارو. کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے اور میں کل کا سامنا کر سکتا ہوں. اگر میں اور آپ کل جو آنے والا ہے اس میں موت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ اس لیے ہے بیکاز ہی لیوز, کیونکہ یسوع مسیح زندہ. اگر آپ مستقبل کا سامنا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھا ہوتا تو ہم کل کا سامنا نہ کر پاتے. جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے گناہ بخش گئے ہیں, ہمیں معافی ملی ہے. جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے پاس روح القدس ہے. جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. جی اٹھنے نے امید دی ہے کہ خدا کے ہمارے بارے میں منصوبے ہیں. جی اٹھنے نے امید دی ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے. کتنا خوبصورت جی اٹھنے کا یسوع مسیح کے بارے میں خدا کا پلان تھا. جی اٹھنا ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کو, جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مصلوب ہو گیا, اسے اپنی زندگی میں آنے دیں. اس کے منصوبے آپ کے بارے میں بھلائی کے ہیں. اس کے جی اٹھنے سے کے علاوہ بنی نو انسان کے پاس کوئی بڑی امید نہیں ہے. جی اٹھنا آپ کی زندگی کے اندر سرپرائز لے کر آئے گا, آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر آئے گا. اس لیے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کہیں خداوند تو میرا نجات دہندہ ہے, میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.